अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशवा रशीद और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ स्टोरीज। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है मकाफात अमल। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कमरे के एक कोने में दो नन्ही मासूम कलियां घुटनों में सर्दिये बैठी थीं और पूरा कमरा उन दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। कमरे के बाहर ही एक औरत शदीद गुस्से की हालत में कह रही थी, अब कमरे से बाहर निकल कर दिखाओ जरा, इससे भी ज्यादा मारूंगी। अपनी माँ तो मर गई और तुम दोनों को छोड़ गई मेरी जिंदगी अजाब बनाने के लिए। चुप कर जाओ दोनों, वरना इस छुरी से दोनों की जुबानें काट दूंगी। डर के मारे बड़ी बच्ची ने दूसरी बच्ची, जो कि उससे तकरीबन 2 साल छोटी थी, उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया और उसे चुप करवाने लगी। 4 कमरे के इस छोटे से घर में रहने वाली 7 साल इकरा और 9 साल रिमशा की सगी माँ फरजाना को इस दुनिया से गए 8 माह हो चुके थे और माँ की वफात के बाद इन दोनों ने कोई एक दिन भी आराम और सुकून से नहीं गुजारा था। इकरा और रिमशा का वालिद जफर एक मजदूर था जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चियों का पेट भरता। बीवी के मरने के बाद अब वो काम पे चला जाता और बेटियां सारा दिन अपनी माँ को याद करती रहती। वो घर में अकेली रहती। उनके घर के करीब ही एक घर में जफर की चच्ची रहती थी। दोनों बच्चों की हालत को देखते हुए उसने जफर को दूसरी शादी का मशवरा दिया, जिससे उसने फौरन मान भी लिया। रशीदा चच्ची ने ही उसके लिए नसरीन को पसंद किया, जिसके वालिदैन हयात नहीं थे। अपने एक भाई और भाभी के साथ रहती थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही दोनों की सादगी से शादी हो गई। इकरा और रिमशा बहुत खुश थीं कि उनकी नई अम्मी आ गई हैं। अब वो सारा सारा दिन घर में अकेली नहीं रहेंगी। अब उन्हें खाना भी वक्त पे मिलेगा, भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों मासूम बच्चियों की ये खुशी सिर्फ चंद दिन की ही रह चुकी थी। कुछ दिन बाद ही उसने दोनों बच्चियों को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया। सारा सारा दिन दोनों बच्चियां उसके डर से घर से बाहर रहती। आज भी दोनों घर से बाहर थीं जब 7 साल इकरा ने रिमशा से कहा, आपी, हमारी अम्मी वापस कब आएंगी? मुझे ये नई अम्मी नहीं अच्छी लगती। जब वो बालों से पकड़कर मारती हैं तो बहुत दर्द होता है। जिस पर 9 साल रिमशा ने कहा, इकरा, हमारी अम्मी अल्लाह जी के पास चली गई हैं। हम अल्लाह जी से दुआ करते हैं कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। वो दोनों मासूम बच्चियाँ इस तरह कभी अल्लाह से दुआएं मांगती तो कभी अपनी नई अम्मी की शिकायत करती कि हमारी अम्मी को वापस भेज दें। नई अम्मी बहुत मारती हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन नसरीन के दिल में उन दोनों बच्चों के लिए नरम गोशा पैदा ना हुआ। इतवार का दिन था। इकरा और रिमशा सुबह जल्दी उठ गई थीं, जबकि नसरीन तो वैसे भी देर से ही उठती। इकरा को भूख लगी थी। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो फिर मार पड़ेगी। बाप सुबह सवेरे ही काम पे जा चुका था। नाश्ता जफर बाहर ही करता था, इसीलिए रिमशा और इकरा खुद ही किचन में नाश्ता बनाने आ गईं। दोनों बच्चियाँ नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थीं कि इतने में इकरा के हाथ से जग गिरकर टूट गया, जो नसरीन 2 दिन पहले ही लेकर आई थी। कांच टूटने की आवाज़ जब नसरीन के कानों में पड़ी तो वो भी किचन में आ गई, जहाँ वो दोनों बहनें डरी सहमी सी खड़ी थीं, क्योंकि उनको अब पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरा नया जग तोड़ दिया। ये तुम्हारी माँ का नहीं था, मैं खुद लेकर आई थी। कहते ही नसरीन ने इकरा के चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़ें अम्मी, गलती से टूट गया, छोड़ दें। इकरा को मत मारें, छोटी है वो अभी। किचन बड़ी बहन की आवाज़ों से गूंज रहा था। उस वक्त नसरीन ये सोचकर इकरा को मार रही थी कि कौन सा कोई देख रहा है, मगर वो भूल गई थी कि एक ज़ात ऐसी मौजूद है जो हर वक्त हमें देखती है, जिसकी लाठी बेआवाज़ है। उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। नसरीन भी बचने वाली नहीं थी। आज मैं अब्बू को बताऊंगी कि आप हमें मारती हैं, खाना भी नहीं देती। हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी, बताऊंगी मैं आज अब्बू को। ये रिमशा थी जो रोते हुए बोल रही थी कि शायद ये जालिम औरत बस कर जाए, लेकिन इस बात से उसे और मज़ीद गुस्सा आ गया। बताओगी अपने बाप को? हाँ, क्या बताओगी? दोबारा बोलो ज़रा। तुम दोनों बहनों का अभी इलाज करती हूँ, रुको। दोनों बहनों को बालों से पकड़कर वो कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रशीदा चच्ची की 2 पोतियाँ, जो कि इकरा और रिमशा की सहेलियाँ थीं और रोज़ चारों साथ खेलती थीं, वो आज भी उन दोनों को बुलाने आई थीं। मगर चीखों की आवाज़ें सुनकर वो दोनों रशीदा चच्ची को बुलाने के लिए वापस भाग गईं। जब चच्ची आईं और देखा तो नसरीन दोनों बच्चों को छुरी दिखाकर बोल रही थी,
چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ بن ماں کی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پہ ہی دونوں بچوں کے بال بکھرے پڑے تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چچی کو سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو لے کر اس گھر میں آئی تھیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پہ یہ ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی، یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کی ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی یہ حالت کر دی۔ کیا تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا؟ تم سے سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار پیٹ لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہلکا سا یہ تمہیں ہلکا سا لگ رہا ہے؟ ان بچوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا؟ ڈانٹ دیا۔ اللہ ہی اس سب کا حساب لے گا تم سے۔ اقرا اور رمشا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی بیٹیوں پہ، جو ذرا سا ڈانٹنے پر آپ کی چچی نے مجھے میرے گھر میں ہی بے عزت کیا اور ان دونوں کو لے گئی یہاں سے؟ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں رشیدہ چچی کے گھر اقرا کے دو چاچا لطیف اور عرفان آئے ہوئے تھے، جو دونوں بچوں کی حالت دیکھ کر کافی غمگین ہوئے تھے۔ رشیدہ چچی نے اقرا اور رمشا کے زخم صاف کیے اور اپنی پوتیوں کے صاف کپڑے دونوں کو پہنا کر ان کے سر کو اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔ رشیدہ چچی سے سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرا اور رمشا کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر چاچی نے ان کو صبح کا سارا واقعہ بتایا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد ظفر غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رشیدہ چچی، ظفر کے دونوں بھائی اور بیٹیاں بھی اس کے پیچھے بھاگیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ظفر غصے سے نسرین کی طرف بڑھا۔ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہو تم، میری بیٹیوں کی یہ حالت کر کے اب خود مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ ظفر نسرین پہ ہاتھ اٹھا تھا، رشیدہ اور ظفر کے دونوں بھائی آگے بڑھ کر اسے روکنے لگے۔ بہرحال نسرین کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات کر رہی تھی ظفر سے کہ میں تمہاری بیٹیوں کے نوکر نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کر دو یا مجھے طلاق دو۔ لڑائی بہت بڑھ گئی تھی۔ رشیدہ چچی اور ظفر کے بھائی اس کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لطیف اور عرفان نے فیصلہ کیا کہ ظفر دوسرا گھر نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا، اس لیے انہوں نے ظفر کو منایا کہ اقرا اور رمشا کو ہم لے جاتے ہیں، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن ظفر مان گیا۔ اس طرح اقرا عرفان کے ساتھ اور رمشا لطیف کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور نسرین کی شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اقرا 15 اور رمشا 17 سال کی ہو گئی تھی، مگر نسرین کو اللہ نے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ جو دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں ان کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی بتاتا تو نسرین وہاں علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ 8 سال کے لمبے عرصے کے بعد نسرین کو ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دوں گی، بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے گا میرا بچہ۔ ان دنوں اس نے کام کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ ظفر بھی بہت خوش تھا۔ آخر وہ دن بھی پہنچ گئے جس کا نسرین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہسپتال میں بیڈ پہ پڑی وہ منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنے میں دروازے سے ظفر اندر داخل ہوا۔
جس کی گود میں مہرون کمبل میں لپٹا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے کچھ ڈاکٹرز بھی آ رہے تھے۔ نسرین نے ظفر کو دیکھتے ہی کہا، شکر ہے ظفر، تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے میرا بچہ تو دکھاؤ۔ ظفر نے اس چھوٹے سے بچے کو نسرین کی گود میں دیا۔ نسرین نے جیسے ہی بچے کے چہرے سے اور سر سے کمبل کو ہٹایا، وہ لرز کر رہ گئی۔ بچہ باقی تو ٹھیک تھا، مگر اس کی کھوپڑی کی کھال نہیں تھی۔ سر کے اندر موجود دماغ وغیرہ سب نظر آ رہا تھا۔ ظفر نے جلدی سے بچے کو واپس لیا اور کانپتی ہوئی نسرین کو سنبھالنے لگا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے۔ نسرین اور ظفر پہ وہ قیامت گزرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور رمشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امی مت ماریں اقرا کو، امی چھوڑیں، میرے بال نہ کاٹیں، مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو اسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آواز سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ظفر نے حواس باختہ ہو کے پوچھا۔ ظفر، مجھے اقرا اور رمشا کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پہ ظلم کرتی، نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زاروں قطار روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور رمشا اپنی چاچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھیں، جب باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور رمشا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور رمشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا مجھے بھی مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی، تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور رمشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا، مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھیں، اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی رہتی تھیں۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پہ چلا گیا تھا، جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا جو اس نے خود چنا تھا۔ تو فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔